बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं अब्दुल्ला खान और आज एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। तालीम हमारे पाकिस्तान, हमारे जो नई नस्ल है उनके लिए कितनी ज़रूरी है, इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है हमारे जो इम्तिहान होते हैं मुकाबले के, उस पर हम बात करेंगे वो कितना मुफीद है। इसके साथ साथ जो है दीगर अहम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बिलाल हमीद साहब मौजूद है, जिनका 15 साल से ज़ायद जो है वो तजर्बा इसमें हो चुका है। अपने इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, इनसे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, अपनी कीमती वक्त में टाइम दिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से एक वक्त मेरे लिए निकाला और मुझे स्क्रीन पे आने का मौका दिया। बिलाल भाई, पहले तो ज़रा सा अपना तारुफ करवा दीजिएगा। आप कितने अरसे से क्या कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से आप काम कर रहे हैं और अब आप इंस्टीट्यूट में क्या क्या करवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिलाल हमीद खान है और एबटाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, निमल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, जिसका मैं CEO हूँ और उसको मैं रन कर रहा हूँ। और उसमें जो हमारे मेन फोकसेस हैं वो हैं आपका IELTS, CSS, PMS, सेफ्टी ऑफिसर कोर्सेज और IT कोर्सेज फ्रॉम बेसिक्स टू एक्स्ट्रा एडवांस। तो ये सारे कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। और पर्सनली अगर मेरी फील्ड की बात की जाए तो आई एम रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड IELTS, जिसका मेरा 14 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे KP में गोल्ड स्टेटस पे हूँ और पाकिस्तान लेवल के टॉपर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से निकलते हैं। बिलाल भाई, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा या पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट बना दिए जाते हैं और जब भी साल 2 साल बाद उसे ख़त्म कर दिए जाते हैं, इसकी असल पीछे वजह क्या होती है? क्या सिर्फ पैसों के लिए बनाए जाते हैं या उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह इसको रन करना है, या उनके पास उस्ताद जो है वो उनकी कमी होती है? देखिए जी, ऐसा है, इदारा तो हर इदारा अच्छा है। हम किसी इदारे का ये नहीं कह सकते कोई इदारा बुरा है या कुछ इस तरह वजह से उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह अगर हम ये समझें कि उसके उस्ताद जो हैं वो काबिल नहीं है तो इस वजह से इदारा बंद हो गया है, तो इट्स नॉट फैक्ट। ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर बात है कि उस्ताद काबिल होता है तभी वो इनिशिएटिव लेता है। कुछ लैकनेसेस होती हैं कि कुछ चीज़ें मार्केट की नीड नहीं होती हैं, वो स्टार्ट कर दी जाती हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, वो चाहते हैं जी इदारा जूं ही खुले और एकदम चल जाए। सो ऑब्वियसली वो टाइम लेता है। तो कुछ लोगों की मजबूरी होती है, ज़ाहिर बात है, उन्होंने अपने आप को चलाना होता है, अपने हाउस होल्ड्स को देखना होता है। तो जब वो फिर इन चीज़ों को बियर नहीं कर पाते तो वो डेफिनेटली उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तब वो स्विच कर लेते हैं। लेकिन इदारा कोई भी बुरा नहीं होता और उस्ताद भी बुरे नहीं होते, वो ठीक तरीके से करवाते हैं। लेकिन अपनी अपनी हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। बिलाल भी, खुद आप एक माहिर तालीम आपको कहा जाता है। मुझे ये बताइएगा, जो हमारी आने वाली नस्ल है या जो हमारे दोस्त हैं, उनको आने वाले दिनों में जो है वो आने वाले दौर में क्या करना चाहिए? थोड़ा सी भी तफसील बताइएगा। जी, ऐसा है कि मैं पहले भी मैंने कई व्लॉग्स में कहा कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। माज़रत के साथ हम लोग स्टूडेंट को किताबी कीड़ा बना देते हैं और किताबों से ही उनको मुंसलिक ज़्यादा रखते हैं। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। हमें स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके जाना चाहिए। लाइक उनको पहले तो उनके स्किल्स को देखना चाहिए, उनकी कैपेसिटी को देखना चाहिए, उनकी लेवल को देखना चाहिए, फिर उनकी नीड को देखना चाहिए। और बाकी हर स्टूडेंट और हर इंसान में अल्लाह ने अपना अपना एक कोई क्वालिटी या आप कह सकते हैं कोई उसकी मेन चीज़ रखी होती है जिसमें वो बेहतरीन साबित हो सकता है। लाइक कई फैमिलीज होती हैं जो बच्चों पे चीज़ों को इम्पोज कर देती हैं। लाइक तुम्हारा कोई कज़न डॉक्टर है तो तुमने भी डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर है तो यू हैव टू बी इंजीनियर एज वेल। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को देखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उसमें क्या चीज़ रखी हुई है, उस चीज़ को देख के उस बच्चे को उस हिसाब से उस फील्ड में इंडल्ज करना चाहिए और बेहतरीन इंडल्ज करना चाहिए। और उसको कंसिस्टेंसी सिखानी चाहिए कि अगर उसने कोई फील्ड ज्वाइन कर ली है तो ही और शी शुड बी कंसिस्टेंट। पहले अच्छे से सोच लें कि एक इंटरेस्ट उस बच्चे का देखें, दूसरा उस बच्चे की कैपेसिटी देखें। ठीक है जी। अगर उस बच्चे की कैपेसिटी है और उसका इंटरेस्ट भी बेहतरीन है तो उसको उस फील्ड में इंडल्ज करना चाहिए और बाद में फिर उसको उस फील्ड से स्विच नहीं करवाना चाहिए। तो इन दिस वे स्टूडेंट विल गेट सक्सेस। फिलहाल भी हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा, पुराने ज़माने की अगर बात करें, कुछ पुराना हम चले जाएं पिछले की तरफ, तो ये मोबाइल्स टेक्नोलॉजीज़ नहीं हुआ करती थी। अब वो चीज़ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। मतलब पहले हमारे पास जो है किताबें होती थी, उसके बाद फिर गाइड्स आई, फिर पॉकेट गाइड्स पे वो तब्दील होगी, फिर आजकल जो है नेट वगैरह चल गया है। मुझे ये बताइए कितना मुतासर होते हैं ये हमारे स्टूडेंट्स वाले से?
دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اسٹوڈنٹ کو ایک اویئرنیس اور ایک ٹریننگ دینی چاہیے، کیونکہ ٹیکنالوجی تو ایڈوانس ہو گئی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، اور اس کی اویئرنیس اسٹوڈنٹ کو ہونا بہت لازمی ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ پچھلے زمانے میں یا کچھ 1 to 2 ڈیکیڈز بیک آپ چلے جائیں تو ایسا ہوتا تھا کہ کتابیں ہوتی تھی، کوئی انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہوتی تھی. اب ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن فقدان اویئرنیس کا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اویئرنیس نہیں ہے کہ کس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. وہ اویئرنیس دینا جو ہے وہ کام ہے فیملی کا اور استاد کا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پر تو فیملی استاد پہ جو ہے وہ سارا ملبہ گرا دیتی ہے، بھائی استاد کا کام ہے. دیکھیں جی، سارا کام استاد کا نہیں ہوتا، استاد کا ایک میجر رول ہوتا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، لیکن فیملی کا بھی رول ہوتا ہے. فار ایگزامپل استاد کے پاس ایک پروفیشنل کورس کوئی بچہ میرے پاس فار ایگزامپل کرنے آتا ہے تو وہ میرے پاس 1 سے 2 گھنٹے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ 20 سے 22 گھنٹے وہ فیملی کے پاس ہوتا ہے، یا فیملی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ذمہ داری استاد کی بھی ہے اور فیملی کی بھی ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ساری ذمہ داری استاد کی ہے یا ساری ذمہ داری فیملی کی ہے. تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ پرانے زمانے میں جس طرح آپ اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ لائبریریز ہوا کرتی تھی، ہمارے جو والد صاحب جو پڑھتے تھے اس میں لائبریریز پہ ہمارا زیادہ رجحان ہوا کرتا تھا. اب وہ لائبریریز جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آج کل جو ٹیکنالوجی بہتر ہے، یا وہ لائبریری جو تھی جس میں کتابیں ہزاروں کی تعداد میں پڑی ہوتی تھی وہ زیادہ بہتر تھی؟ دیکھیں جی، وہ ٹیکنالوجی ابھی کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن وہ جو بک ریڈنگ ایکٹیویٹی تھی اٹ واز دا بیسٹ ایکٹیویٹی. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ فار ایگزامپل سیل فون پہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی آئی سائٹ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اس کی ریز بھی آپ کو افیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مینٹل سٹریس بھی ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے وہ جو لائبریریز ہوتی تھی دیز ور دا بیسٹ آپشنس. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے جو اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا اور جو کتابیں بہترین طریقے سے پڑھتا تھا، جو سیکھتا تھا، وہ ٹیکنالوجی سے ایڈوانس ٹیکنالوجی سے اس لیول کا نہیں سیکھ سکتا جیسا وہ لائبریری میں سیکھتا تھا. تو میرے خیال سے وہ چیزیں زیادہ بہتر تھیں، لیکن انفارچونیٹلی لائبریری کو اب ایلیمینیٹ کر دیا ہے، اسپیشلی سیل فون نے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی نے. تھوڑا سا بھی چلے جاتے ہیں امتحان، جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم تھوڑا ڈیبیٹ کریں گے، کیونکہ آپ کا خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کر رہے ہیں اس چیز پہ سارا کام. ایک مرد ہے، خاتون ہے، جو بھی ہے، وہ جب دیتی ہے امتحان مقابلے کا، سلیکٹ ہو جاتی ہے، 6 مہینے بعد اس کو پورا ضلع، پورا ڈسٹرکٹ یا پوری کمیونٹی دی. کیا سمجھتے ہیں جو 30 سال سے کر رہا ہے وہ یہ چیز نہیں کر سکتا؟ کیا وہ 6 مہینے والا جو بندہ ہے، یا جو بھی ہمارے کولیگس ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ اس طرح چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ساری بات ہوتی ہے وی این اور گرومنگ کی. وی این تو ایک ایکسپیرینسڈ بندے میں یا بندی میں ہو سکتا ہے، وی کین ایکسیپٹ دس، لیکن ایک جو گرومنگ ہے جو سی ایس ایس آفیسر میں ہے، وہ ایک پروموٹ ہوئے ہوئے آفیسر میں شاید اس طرح کی گرومنگ نہ ہو. تجربہ اس کا ہو سکتا ہے. اور ایک پراپر سسٹم ہے سی ایس ایس کا. جب سی ایس ایس کو کوالیفائی کر لیتا ہے، کسی کی ایلوکیشن ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو آفٹر ٹریننگ جو ہے اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. بلال بھائی، میرے یہ چیز میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتا دوں. جس طرح آپ نے کیا کہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس چیز سے ناخوش ہوں. کس وجہ سے؟ مین ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں ایک بندہ جو ہے وہ ساری زندگی بیٹھا رہے، وہ منشی لکھتا ہے، لکھائی کرتا ہے بہت سارا. جس طرح آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ خود ایک رن کر رہے ہیں، کیا آپ جو ہے 6 مہینے کسی کو ٹریننگ دے، وہ آپ کی طرح انسٹیٹیوٹ چلا لے گا؟ دیکھیں جی، صرف ٹریننگ ہی اس میں انوالو نہیں ہے، اس میں ایک کمپیٹیٹیو ایگزام انوالو ہے. اور کمپیٹیٹیو ایگزام ایک کمپیٹنٹ بندے کے علاوہ ہر بندہ پاس بھی نہیں کر سکتا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سی ایس ایس کی پاسنگ ریشو ہوتی ہے 1%، 2%، 1.54% اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ایگزام کی اسکیم آف اسٹڈی ہی اس طریقے سے ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ جو اس کو پاس کرتا ہے وہ واقعی میں اس کے اندر کچھ نہ کچھ گٹس ہوتے ہیں. جب گٹس ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس راستے پہ چلنا کیسے ہے. تو وہ 6 مہینے سال میں وہ اچھے طریقے سے سیکھ جاتا ہے کہ بھائی، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایگزام پاس کر کے آیا ہوا ہے، تو اٹ مینس دیٹ ہی اور شی از کمپیٹنٹ. ٹھیک ہے جی. تو کمپیٹنٹ اگر وہ ہے تو ظاہری بات ہے پھر ٹریننگ کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھ سکے، اور ڈیسیژن پاور اس کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ زبردست طریقے سے چیزوں کو سنبھال سکے. اب بات کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی. جی، کیا کہیں گے تعلیم کے نظام پر؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کے اسکولز اور کالجز کی بات کی جائے تو وہ اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. صبح خیبر پختونخوا کے اندر 1400 کے قریب اسکولوں میں واش رومز نہیں ہیں.
1300 کے قریب دیواریں نہیں ہیں. اسی طرح بہت سارے اسکولز ہیں سندھ کے اندر، آپ دیکھ لیں اسکولوں کی، پنجاب کے اندر دیکھ لیں. ہاں ترقیاتی کام سب ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو کریکٹ فگر بتایا کہ صبح خیبر پختونخوا کے اندر 1400 سے قریب زیادہ فگر Right. 1500 کے قریب ہوں گے. رائٹ. دروازے نہیں ہیں، پانی کا صاف پانی تک 1400 کے قریب اسکولوں میں نہیں ہے. کیا کہیں؟ دیکھیں جی بیسک فیسلٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا ہونا تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، جو بھی اس علاقے کی گورنمنٹ ہے اور اس صوبے کی جو گورنمنٹ ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ بیسک جو نیسیسٹیز ان کو میں کہوں گا یہ تو وہ لازمی پرووائڈ کرے. اگر کسی اسکول کی دیوار نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن ایک جو پرابلم ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں یہ چیزیں بنا کے دیتی ہے اور ہم ان چیزوں کو خود ڈیمیج بھی کرتے ہیں. میں نے کئی ایسا بھی دیکھا ہے، ہم سارا ملبہ گورنمنٹ آپ پہ نہیں ڈال سکتے. کے ہزارہ کے اندر ایسے اسکول بھی موجود ہیں جو تعمیر نہیں ہے لیکن ٹھیکیدار کو فنڈ تک مل گئے ہیں. دیکھیں جی وہ تو ایک کرپشن کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو ایک ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. اٹ شوڈنٹ بی لائک دس. کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اس کو آبویسلی ایک ایلیمینیٹ ہم کریں گے تبھی ترقی کے راستے میں ہم چل سکتے ہیں. وہ تو فنڈ مل چکے ہیں، کچھ بھی ہو چکا ہے، تو اس کو تو دیکھیں مانیٹرنگ ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. اگر فنڈز بھی ریلیز ہو گئے ہیں، فنڈز ان کو مل گئے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو پھر تو اس کو ایک شکل دینی چاہیے میرے خیال سے. اور اگر وہ نہیں مل رہی تو اس کا تعلق پھر ایجوکیشنل کوالٹی کے ساتھ نہیں ہے. آبویسلی ایک بیسک فیسلٹیز یا نیسیسٹیز نہیں ہوگی تو اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ سکے گا، کسی روز صورت نہیں پڑھ سکے گا. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کی اسکول کی دیوار نہیں ہے یا وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، واش رومز نہیں ہے، سو ہاؤ کم ہی اور شی وڈ بی ایبل ٹو اسٹڈی ان دا بیسٹ وے. کیا کہیں گے جو ہمارے جو والد پڑھتے تھے، ہمارے جو بزرگ پڑھتے تھے چٹائیوں کے اوپر پڑھتے تھے، لیکن آج ہمیں کرسیاں تک پرووائڈ ہے لیکن ہم وہ والی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. کیا مقصد پیچھے کا کیا ہے؟ دیکھیے جی ایسا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کمفرٹ زون. کچھ والدین نے، کچھ بچوں نے خود کو کمفرٹ زون میں اتنا ڈال دیا ہے کہ وہ کوئی بھی تکلیف برداشت کرنے کے لیے دے آر ناٹ ریڈی. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے کمفرٹ زون سے کسی صورت بھی باہر نہ نکلیں. تو ہمیں ان کو کمفرٹ زون سے ذرا نکالنا ہوگا. جیسے دیکھیں آپ نے بات کی ہمارے جو والد تھے یا ان سے پہلے کے ہمارے دادا تھے یا کوئی بھی بزرگ تھے، کئی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بارے میں نے سنا ہے جو ٹاٹوں پہ بیٹھے ہیں اور آج وہ بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں. تو تعلیم کا ڈائریکٹ تعلق فیسلٹیز کے ساتھ ہے بھی نہیں ہے. کئی لوگوں نے لیمپ کے نیچے، لیمپ تو دور کی بات، موم بتی کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے، لالٹین کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تعلیم کا ڈائریکٹ تعلق فیسلٹیز کے ساتھ نہیں ہے. انڈائریکٹ ابھی تھوڑا سا تعلق ہے کمفرٹ زون کی وجہ سے، کیونکہ کئی اسٹوڈنٹس نے اور کئی لوگوں نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں ڈال دیا اور کمفرٹ زون سے وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے. دس از دا تھنگ. تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو تعلیم کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک سٹیبل ہو، ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ سٹیبل جو اس چیز پہ ذرا سا یہ بتائیے. دیکھیں جی گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے، مانیٹر کرنا بھی گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے ایک فیسلٹی پرووائڈ آپ کو کر دی ہے، اسکول پرووائڈ کر دیا ہے، ٹیچرز پرووائڈ کر دیے ہیں، تو ان کی مانیٹرنگ کرنا بھی ان کا کام ہے. گورنمنٹ مانیٹر کر بھی رہی ہے، بایو میٹرک وغیرہ سب کچھ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری چیز، سارا ملبہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں گورنمنٹ پہ. اب گورنمنٹ ہر چیز میں انوالو نہیں ہے. کچھ رسپانسبلٹیز میری بھی ہیں، کچھ آپ کی بھی ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کی بھی ہیں، کچھ اساتذہ ہیں ان کی بھی ہیں. تو جب ہم سارے اپنی رسپانسبلٹیز کو بہترین طریقے سے فلفل کریں گے تو تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. اس طرح مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیں، کیونکہ گورنمنٹ نے اسکول دے دیا، فیسلٹی پرووائڈ کر لی، ٹیچرز ہائر کر لیے اور ٹیچرز کو سیلریز مل رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اب گورنمنٹ صرف مانیٹر کرے، باقی رسپانسبلٹیز کچھ ہماری بھی ہیں. گورنمنٹ کالجز میں اگر ہمیں یا اسکولز میں فیسلٹی مل رہی ہیں تو ان کو یوٹیلائز کرنا ہمارا کام بھی ہے. اور اگر فار ایگزامپل میں گورنمنٹ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں یا گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے پیرنٹس کا کام بھی ہے کہ وہ مجھے بتائیں کہ بھائی یہ پراپرٹی ہے، یہ آپ گورنمنٹ کی ہے، یہ گورنمنٹ نے آپ کے لیے ارینج کی ہے، سو یو ول ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. ٹھیک ہے جی. تو کئی رسپانسبلٹیز اسٹوڈنٹس، ان کے پیرنٹس اور پورے معاشرے کی بھی ہیں. ساری رسپانسبلٹیز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بھی ہیں. ہاں تھوڑا سا اس چلے جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کی طرف. تھوڑا سا زیادہ تر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پودا لگائیں
کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, موسمیاتی تبدیلی. کیونکہ آپ ایک ماہر تعلیم ہیں تو آپ ہمیں کتابوں کے حوالے سے بتائیے کہ اصل کلائمیٹ چینج کا کیا چیز ہے. دیکھیں جی, کلائمیٹ چینج تو جیسے آپ نے بات کی کہ پودا لگائیں تو کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. ٹریز جو ہیں وہ اپنا بہترین رول پلے کرتے ہیں کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن صرف ٹریز ہی انوالو نہیں ہے, ہمیں اور چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ پولوشن زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں بایو ڈائیورسٹی بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں اس کے علاوہ ایک تو آپ کے درخت ہو گئے جی, ٹھیک ہے, درختوں کے علاوہ ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ ہمارے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا ہم نے فیکٹریز بھی ایسے ایریاز میں اسٹیبلش کر لی ہیں جو کمیونٹی کا ایریا ہے, جہاں پہ کمیونٹی ہے, جہاں پہ کمیونٹی ہوگی وہاں پہ اگر ہم فیکٹریز بنا لیں گے سو ہاؤ اٹس پاسبل کہ وہاں پہ. ہمیں تو سب سے زیادہ متاثر ہوٹل والے کر رہے ہیں, ان کا دھواں بھی تو اوپر جاتا ہے. جی, ہوٹل والوں کا دھواں جاتا ہے لیکن اتنی مقدار میں نہیں جاتا کہ ایک سیمنٹ فیکٹری کوئی بنی ہوئی ہے یا کوئی اینٹوں کی فیکٹری بنی ہوئی ہے اس کا دھواں جو جاتا ہے. ہوٹل کا ٹھیک ہے تھوڑا سا افیکٹ ہوتا ہے لیکن اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. ہوٹل نیسیسٹی بھی ہے, ظاہری بات ہے, لوگوں نے کھانا کھانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, سو اٹس نیسیسٹی. دا تھنگ از کہ آپ نے خود خیال رکھنا ہے کہ کن کن چیزوں سے پولوشن آپ کا انکریز ہو رہا ہے اور ان چیزوں سے خود کو روکنا ہے. اور کمیونٹی کو بیسک چیز جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے اویئرنیس کی ہے. ہم میں اویئرنیس نہیں ہے سب سے پہلے مجھ میں, اور اس کے بعد سب پھر ہم میں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے جی. سو وی آر ناٹ کمپلیٹلی اویئرڈ, تو اویئرنیس کی ہمیں ضرورت ہے. وین ایور وی وڈ بی اویئر سو سارے مسئلے میرے خیال سے حل ہو جائیں گے. آخر میں تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو یہ پیغام اپنی طرف سے کوئی اچھا پیغام بھی دیں, لیکن دوسرا کوئی پلان بھی بتا دیں کہ ان کو کس ٹائم پڑھنا چاہیے, کیا چیز کرنی چاہیے. ہم لوگ تو جب بھی پیپر سر پر آتے ہیں تو کتابیں کھول لیتے ہیں, دھڑ دھڑ پڑھتے رہتے ہیں, رات دن نہیں دیکھتے. تو اس سے ان کو پہلے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ایک دم بوجھ پڑ جاتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں رٹا لگائی رکھتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا ہمارے دوست جو ہیں ان کو بتا. دیکھیں جی, اس رٹے نے, جس کو ہم کریمنگ بول سکتے ہیں, مگنگ بول سکتے ہیں, اس نے ہماری کمپلیٹ جنریشن کو, ینگ جنریشن کو کافی حد تک خراب کر دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام, میں اسٹوڈنٹس کو پیغام دوں گا, کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل سی ایس ایس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سی ایس ایس جو بچے اس کا ایگزام دیتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب 3 مہینے یا 4 مہینے ایگزام کو رہتے ہیں تو دے اسٹارٹ پریپیئرنگ دیم سیلوز. اٹس ناٹ پاسبل. یہ پاسبل نہیں ہے کہ کمپیٹیٹیو ایگزام کو آپ 3 سے 4 مہینے میں تیار کر لیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ تو میں نے سی ایس ایس کی ایگزامپل دی. سی ایس ایس کے لیے آپ کو کم از کم 1.5 سے 2 سال چاہیے. 1.5 سے 2 سال آپ اچھے طریقے سے بہترین کر کے کام کریں گے, اس کے بعد چانسز ہوں گے آپ کے پاس ہونے کے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ پریکٹیکل اپروچ کی طرف جائیں, نہ کہ کرائمنگ کی طرف جائیں. پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں, پریکٹیکلی چیزوں کو یوٹیلائز کریں اور اپنا اسکیڈول بنائیں. اسکیڈول کیسے آپ بنا سکتے ہیں, جیسے آپ کا سال شروع ہوتا ہے تو آپ سال کے 2-3 مہینے جب بچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس طرح نہ کریں, ڈے فرسٹ سے اپنا ایک اسکیڈول بنائیں کہ میں نے اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم پہ اسٹڈی کرنی ہے, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے. وہ کمپلیٹ اسکیڈول بنائیں اور کوشش کریں کہ اگر 1 سال کا آپ کے پاس وقت ہے تو 5 to 6 months میں آپ اپنا کورس وغیرہ کمپلیٹلی تیار کر لیں, اور آخری جو آپ کے پاس 4, 5 یا 6 مہینے رہ جائیں ان میں چیزوں کو ریوائز کریں اور پریکٹیکل اپروچ کی طرف زیادہ فوکس کریں انسٹیڈ آف دس کہ آپ کرائمنگ کی طرف جائیں. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں جی نوکریاں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی کچھ نہیں آتا, ہم پریکٹیکل نہیں ہیں. تو جب تک ہم پریکٹیکل نہیں ہوں گے, فار ایگزامپل میرا آفس ہے, اس میں ایک اکاؤنٹنٹ میرے پاس آتا ہے, اس کے پاس MBA کی ڈگری ہے. ٹھیک ہے جی, ڈگری نے اس کو میرے پاس اس سیٹ تک تو پہنچا دیا. اب آگے میں نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس بندے کو کام بھی آتا ہے کہ میرے اکاؤنٹس کو مینٹین کر سکتا ہے یا نہیں مینٹین کر سکتا. تو obviously اگر وہ مجھے کہے گا جی کہ میں نے تو کتابیں پڑھی ہیں, تو میں اس کو کہوں گا جی آپ کی کتابوں کا تو مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, مجھے تو یہاں پہ کام چاہیے کہ آپ میرے اکاؤنٹ مینٹین کر سکیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ پریکٹیکل اپروچ کی طرف جائیں گے, ان دس وے یو ول گیٹ مور اینڈ مور سکسیس. تو زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل اپروچ کی طرف جائیں اور بک ریڈنگ کی ایکٹیویٹی کو زیادہ سے زیادہ ایشور کریں کہ آپ بک ریڈنگ زیادہ سے زیادہ کریں. ٹھیک ہے, جتنا آپ کے پاس نالج ہوگا اس کے بعد آپ اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور تیسری بات, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہترین کریں. آپ کمیونیکیٹ کریں تو کسی کو پتہ چلے کہ بھائی کوئی پڑھا لکھا بندہ بات کر رہا ہے, کیونکہ nobody knows what is inside you until and unless you will speak.
تو آپ کو بولنا اچھا آنا چاہیے، اور کمیونیکیشن جس کے ساتھ بھی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کمیونیکیشن سکلز آپ کے اچھے ہونے چاہیے. تو میں اپنے سب طالب علموں کو، سب اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا. آپ بہت شکریہ. یہ تھے بلال حمید خان صاحب. بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے کیونکہ ماہر تعلیم میں بڑے مصروف رہتے ہیں، زیادہ اپنی مصروفیات ان کی یہی تعلیم کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.